हाय गाइस। मसीह खुदा में आप सबको सलाम। उम्मीद रखता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, और यही मेरी दुआ है आप सबके लिए हमेशा के लिए। अ, आज फिर मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा ने मुझे मौका दिया कि आपसे रब्ता कर सकूँ, आपसे बात कर सकूँ। ठीक 10 बजे आज मैं ऑनलाइन हो गया हूँ। और बल्कि 10:05 हो रहे हैं मेरे पास घड़ी में पीछे, लेकिन मेरी घड़ी में 10:02 हो रहे हैं। एनीवे, उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मुझे जल्द ज्वाइन करेंगे, और ताकि हम खुदा के कलाम में से अपनी तालीम और तरबियत के लिए सीखें। बहन जीता ने हमें ज्वाइन किया है, और 4 लोगों ने कर लिया, लेकिन कौन कौन है अभी बता मुझे। आज ठीक है जी, यशवा आ गया है, बहन जीता है, और कौन कौन है मुझे मैसेज करके प्लीज़ बता दीजिएगा मेरी आवाज़ पिक्चर ठीक आ रही है। इसकाल ने ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बहन जीता। ब्लेस यू एंड ब्लेस योर फैमिली। मैं बहुत दिल की गहराइयों से आप सबको शुक्रगुजार हूँ। आप अपने कीमती वक्त में से ये वक्त निकालते हैं कि आप मुझे ज्वाइन कर सकें, और हम सब मिलकर खुदा के कलाम में से सीखें। वक्त को ज़ाय किए बगैर जल्दी से हम अपनी टीचिंग की तरफ चलेंगे। तो भी मैं 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट देता हूँ, ताकि लोग हमें, हेलो सेबल, ताकि लोग हमें ज्वाइन कर लें। जब मैं मैसेज देता हूँ, और मैं मैसेज कुछ इस आपने अंदाज़ा किया होगा, जिस तरह से अमूमन रवायती तौर पर जिस तरह चर्चिस में ये खादमीन देते हैं, मैं उनसे जो हो गिला या वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक टीचिंग की तरह, ताकि आराम से कोई चीज़ आप सीख सकें, और उसमें से भी अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझे सेपरेटली, प्राइवेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई बात ना समझ में आए तो मैं कोशिश करूँगा कि वो समझाऊँ आपको, या कोई और बात हो तो भी आप कर सकते हैं। मैंने कल रात में भी टेक्स्ट किए थे लोगों को, चंद एक लोगों को, ताकि मुझे ज्वाइन करें। और एक और रिक्वेस्ट, अगर आपको मैसेज अच्छा लगता है, मैं सबको भेजता भी हूँ, यूट्यूब पर भी मैं इन्हें डाल देता हूँ। तो अगर ये अच्छा लगे आपको तो आगे शेयर किया करें इसको, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास फ़ौरन आए वो। और इसका मकसद और कुछ नहीं था। मैं एक दिन सोच रहा था बैठ कर कि मेरे दादाजी जो थे, उन्होंने तकरीबन 33-34 साल खदमत की, और उसके कोई शवाहद नहीं मिलते हमें। कोई पिक्चर नहीं, कैमरा नहीं था, या शायद थे, हमारे पास नहीं था कैमरा। कोई इस किस्म का मीडियम नहीं था कि ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो। सिर्फ पुराने बुज़ुर्ग, पुराने लोगों से सुना है, और हमारे घर में हमें पता है कि हाँ, राजा हरिसन ने भी हमें ज्वाइन किया, ब्लेस यू भाई, कि उन्होंने इतने साल खिदमत की और बहुत अच्छे खादिम थे। लेकिन आज अगर कुछ सुनने को या देखने को नहीं मिलता कि क्या करते थे, चले कुछ सीखते हैं, कुछ पता करते, तो नहीं। तो आज क्योंकि ये बरकत है, ये मीडिया है, ये टेक्नोलॉजी है, इस दौर में है, खुदा ने ये सहूलत हमें दी है, तो मैंने कहा क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए, क्यों ना। क्योंकि कल सब आए हैं, और इस दुनिया सब ने जाना है, मैं भी जाऊंगा। लेकिन कल को मेरे बाद मेरे बच्चे, दूसरे लोग, दोस्त, आप लोग, या पता नहीं कौन कौन, कोई भी कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए यूट्यूब पर जाकर, फेसबुक पर जाकर इसको देख सकता है और सीख सकता है। एक कहने को, देखने को बड़ी आम सी बात लगती है, लेकिन खुदा उनका कलाम जो है, ये ख़जाना है। ये ज़िंदगियों को तब्दील कर देता है। ये ज़िंदा किताब है, ज़िंदा कलाम है, और ज़िंदा खुदा की गवाही हम देते हैं। तो ये सिर्फ मुंह से निकली और बात ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी रिकॉर्ड कर देता हूँ, ताकि आने वाले दौर में भी लोग इसको सुने और इस्तेफ़ादा हासिल करें। तो ये मकसद होता है। तो आप इस खिदमत के अंदर आप शामिल हो सकते हैं, आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हिस्सा इसलिए नहीं कि मुझे हदिया देकर या ये करके, हिस्सा इस तरह से कि आप इस कलाम को आगे शेयर कर सकते हैं, इस मैसेज को आगे शेयर करें। यही आपकी खिदमत होगी, यही आपका अजर होगा, यही आपका हेल्प होगी इस मिनिस्ट्री में, ग्रेस वॉक में। और यही आपका एक बड़ा काम होगा कि हाँ, आपने
اس میسج کو جس پر آپ بلیو رکھتے تھے یا جس سے آپ نے کچھ سیکھا ہے یا کچھ سمجھا ہے، اس کو آپ نے آگے پھیلایا، اور یہ ملٹیپلیکیشن کا کام کرتا ہے. یہ آپ ایک کو سینڈ کریں گے، وہ کسی اور کو سینڈ کرے گا، وہ کسی اور کو، اور ایسے بات آگے نکلتی جاتی. میں نے دیکھا سنیتا کھوکھر نے جوائن کیا. ویلکم بیٹا جی. اس طرح کے وہ ٹک ٹاکرز، ٹک ٹاک ایک فنی کلپ ہیں یا فضول کلپ بھی ہیں، گھٹیا کلپ بھی ہیں، ہر طرح کے، اور ایک دوسرے کی بےعزتی اور مذاق اور اس طرح کے کلپس فوراً ایسے سیکنڈوں میں، منٹوں میں وائرل ہوتے ہیں پوری دنیا میں کہ ملینز اور بلینز وہ ان کے اوپر ویوز آئے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی شدت، اس طرح کا رویہ، اس طرح کا تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ ایٹ لیسٹ مسیحوں کا تھوڑا ہونا چاہیے. اور اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس میسج کو آپ کو پسند آئے تو آگے شیئر کریں اس کو تاکہ اور بھی لوگ اس سے سنیں اور برکت پائیں. آج خدا ان کے کلام میں سے جو خدا نے مجھے آیات دی، وہ نئے دور کے خادم، نئے عہد کے خادم، نیا دور بول گیا میں، سوری، نئے عہد کے خادم. دو ہمارے پاس عہد ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، پرانا عہد ہے، نیا عہد ہے. یہ خدا ان کا کلام مقدس ہے ہمارے پاس، آپ کے پاس بھی، جو ہماری اصلاح کرتا ہے، ہمیں رستہ دکھاتا ہے، ہمیں مسیح سے ملاقات کراتا ہے. اس کو پڑھنے سے، سیکھنے سے، سننے سے ہمیں برکت ملتی ہے، اس پر عمل کرنے سے ہمیں برکت ملتی ہے. عجیب لگے گی بات آپ کو شاید، کیونکہ فرسٹ ٹائم جب میں نے پڑھا، سنا، سمجھا تو مجھے بھی ہضم نہیں ہوتی، لیکن ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے. اور ان آیات کو بیان کرتے وقت یا بتاتے وقت شاید خادم اس وجہ سے نہیں بتاتے کہ شاید کوئی کنفیوژن نہ پیدا ہو جائے، اور شاید اس وجہ سے نہیں بتاتے یا کیا. لیکن میں آج ایک آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، شاید آپ نے پڑھی بھی ہو، شاید سمجھی بھی ہو، لیکن اس کو ہم بڑے آسان سادہ الفاظ کے اندر سیکھیں گے، سمجھیں گے. میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے نئے عہد کا خادم بنایا. دو عہد ہیں، اور دونوں میں سے ایک مضبوط عہد ہے اور ایک کمزور عہد ہے. دونوں عہد ہمارے ہیں، لیکن سن کر آپ کو عجیب لگے گا. دونوں عہد، یا آسان کرتے اور بات، بائبل میں جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ بائبل میں لکھا ہے اس پر ہم بلیو کرتے ہیں، وہ ہمارا ہے. ہم اون کرتے ہیں اس بائبل کو. اس سے زیادہ برکت کی اور بلیسنگ کتاب کوئی اور نہیں. اس میں جو کچھ ہے ہمارا ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے. سب کچھ ہے، کچھ نہیں. جو کچھ ہے ہمارا ہے لیکن ہمارے لیے نہیں. اٹس میک سینس. اگزامپل، میں بھائیوں سے بات کروں، جیسے جو بھائی سن رہے ہیں، میل، ان سے میں بات کروں کہ آپ کے گھر میں جو کچھ ہے، آپ کے گھر میں جو کچھ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، آپ کے بچے، آپ کی وائف، گھر میں جو چیز ہوتے ہیں، ٹی وی، فریج، یہ صوفہ، چیئر، سب کچھ آپ کا ہے. آپ اون کرتے ہیں. ہم یہ سب کچھ آپ کا ہے، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں جو آپ کے لیے نہیں، آپ کی ہیں لیکن آپ کے لیے نہیں. اگزامپل، بھائیوں کے لیے بات کرو، میلز کے لیے. آپ کے گھر میں لپسٹکس ہوگی، آپ کے گھر میں بندے ہوں گے، چوڑیاں ہوں گی، انگوٹھیاں، لیڈیز سامان ہوگا. یہ سب آپ کے لیے تو نہیں، وہ بھی آپ کا، آپ ہی نے خریدا ہوگا اپنی فیملی کے لیے. آپ کا ہے لیکن آپ کے لیے نہیں ہے. اس طرح سے بائبل میں سب کچھ آپ کا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو آپ کے لیے نہیں ہیں، صرف سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، یا ہسٹری ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، وہ ہسٹری ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں. لاسٹ سنڈے جیسے میں نے پڑھا کہ جو شریعت پر عمل کرتے ہیں، جو شریعت پر رہتے ہیں، وہ اس کے نتائج میں نے بتایا کیا ہے، کہ وہ گھر میں آتے وقت بھی، شہر میں آتے وقت بھی لانتی ہوگا، شہر سے باہر جاتے وقت بھی لانتی ہوگا. اس کے بیل اور بکریاں اور جتنے بھی مویشی ہیں اس کے پاس، وہ سب لانتی ہوں گے. وہ کھاتے پیتے وقت لانتی ہوگا. اس کی
منگیتر یا اس کی بیوی رہے گی اس کے پاس لیکن صحبت کسی اور سے کرے گی، یہ سب چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، یہ شریعت کے نتائج، یہ شریعت کے پھل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے بائبل میں سے ہی، کہ یہ سب کچھ اس کے رزلٹس ہیں شریعت کے. اور صرف 10 کمانڈمنٹس نہیں بلکہ 613 جو ہیں وہ احکامات ہیں موسیٰ کی شریعت کے. اور اس کے رزلٹس، یعنی اس پر اگر آپ عمل نہیں کرتے، جو ہوتے بھی نہیں، 10 کمانڈمنٹس پہ نہیں ہوتے، 613 پہ کہاں ہوں گے؟ تو اس کے رزلٹس، اس کے نتائج، اس کے فوائد میں نے بتائے، جو کہ وہی چیزیں آج تک سیل کر کر کے، وہ شریعت تھی، وہ شریعت یہودیوں کو دی گئی اور بتایا گیا کہ یہ کرنا پڑے گا خدا سے ملنے کے لیے، جو کہ ناممکن تھا. اسی لیے یسوع خود آیا، اس لیے یسوع کا لہو آپ کو پاک اور صاف کرتا ہے. لیکن آج انفارچونیٹلی آج تک اس شریعت کو بھی ساتھ ساتھ لے کر لوگ چلتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے شریعت ایک بہترین استاد ثابت ہو، یعنی شریعت بتاتی رہی کہ یہ کچھ ہوگا، اگر ایسا ایسا نہیں ہوا تو تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں ایک نجات دہندہ چاہیے. وہ ہے نجات دہندہ، یوحنا بھی کہتا ہے وہ ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، وہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ. یسوع کی طرف دیکھو، یہ اس کے اندر جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے وہ آپ کو یسوع کی طرف متوجہ کراتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ ہے بہترین. بائبل میں لکھا ہے کہ شریعت مسیح تک پہنچانے کی بہترین استاد ثابت ہوئی. جیسے آپ گھر میں اگر آپ کو ٹیوٹر ہوتا ہے، کوئی ٹیچر ہوتا ہے، کوئی آپ کو ٹیوشن پڑھانے آتا ہے، آپ ٹیوشن پڑھتے ہیں، اس سے آپ سیکھتے ہیں، بہترین استاد ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ساری زندگی اس استاد کو ساتھ تو نہیں رکھ لیتے. سپوز ایک لڑکی جو بہترین اس کا استاد ہے، اس کے بعد اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، کہیں تو اپنے کیا ٹیچر کو ساتھ لے کے جاتی ہے کہ میرا ٹیچر ساتھ آئے گا، جیز میں اس کا پروفیسر ٹیچر ساتھ آئے گا؟ نہیں. لیکن آج مسلموں نے ایسے ہی کیا ہوا ہے، شریعت کو جو بہترین استاد تھا اس کو ساتھ ہی رکھا ہوا اور کہتے ہیں مسیح کی دلہن مسیح کی ہیں، لیکن ٹیوٹر ساتھ رکھا ہوا، ٹیچر ساتھ رکھا ہوا. اس کو میں آیات آہستہ ایسا آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. اس کو اڈلٹری کہتے ہیں. اپنے دلہا سے چیٹنگ کو اڈلٹری بولتے ہیں، زناکاری بولتے ہیں، کہ آپ ہیں تو دلہن کسی کی لیکن رکھا کوئی آپ نے اور ہے. تو اڈلٹری صرف یہی نہیں فزیکل، بائبل کے اندر فضل کے اندر یہ اڈلٹری میں آتا ہے، زناکاری میں آتا ہے کہ اب دلہن آپ مسیح کی ہیں لیکن ہاتھ آپ نے شریعت کا پکڑا ہوا ہے. رہتے آپ شریعت میں، دلہن آپ مسیح کی ہیں، اور دلہا آئے گا اور آپ کو ساتھ لے جائے گا اور آپ یہاں پہ مسافرت کا وقت گزار رہے ہیں، مسافرت کا. اور آپ کے افیئرز کس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ شریعت کے ساتھ. اس کو اڈلٹری بولتے ہیں. شریعت میں رہتے ہوئے آنکھوں پر، دماغ پر ویسی پردہ پڑ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا. اور آج تک اسی لوگ شریعت شریعت شریعت، یہ کریں گے تو پھر وہ ایسا ہو جائے گا، وہ کریں گے تو پھر ایسا ہو جائے گا، یہ کھائیں گے تو یہ کھانا، وہ نہیں کھانا. تو شریعت میں رہ کر آنکھوں میں پردہ پڑ جاتا ہے، نظر ہی نہیں کچھ آتا. کہتے ہیں ناک کے تلے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن پتہ ہی نہیں لگ رہا. ہو رہا ہے لیکن نہیں پتہ لگ رہا. کوا کالا ہے لیکن شریعت والے لوگوں کو سفید نظر آتا ہے. گناہ دھل گئے ہوئے لیکن وہ بولیں گے گناہ دھو. راست بازی مل گئی ہے، وہ کہیں گے خدا راست باز کر. پاکیزگی مل گئی ہوئے لیکن وہ کہیں گے خدا پاک کر، ہمیں پاک کر، ہمیں صاف کر، ہمیں صاف کر. کیونکہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا رہتا ہے. یہی آج میں آپ کے سامنے بائبل میں سے ورڈز نکالنا چاہ رہا ہوں. میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا دوسرا کرنتھیوں. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بائبل میں سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں بہنوں. دوسرا کرنتھیوں اور اس کا تیسرا باب، دوسرا کرنتھیوں تیسرا باب، اس کی پہلی آیت سے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہاں تک ہم جاتے ہیں. نئے عہد کے خادم، کیا ہم پھر اپنی نیک نامی جتانا شروع کرتے ہیں، یا ہم کو بعض کی طرح نیک نامی کے خط تمہارے پاس لانے یا تم سے لینے کی حاجت ہے؟ سوالیہ نشان. ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہے، ہوا ہے، وہ تم ہو، ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے
وہ تم ہو اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں. تیسری آیت. یہ وہ خط، یہ وہ کام، یہ وہ کلام، یہ وہ باتیں جو دلوں پر لکھی ہوئی ہیں، نہ کہ صفوں پر، ورقوں پر یا دیواروں پر یا پہاڑوں پر. یہ دل کی، جو خدا نے کلام دل میں ڈالے. یسوع آپ کے دل میں رہتا ہے. خدا کا کلام یسوع ہے، کلمہ یسوع ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے. تیسری آیت. ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا. آپ، میں، ہم سب چلتے پھرتے مسیح کا خط ہیں. وہ کلام ہیں جنہیں لوگ دیکھتے، پڑھتے اور ہم سے سیکھتے ہیں. سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کی روح سے. پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی، یعنی دل کی تختیوں پر. پتھر کی تختیوں پر کیا لکھا گیا؟ 10 کمانڈمنٹس. کہہ رہے اس کلام کی بات نہیں کر رہا، اس احکامات کی بھی بات نہیں کر رہا. خدا کا روح پالوس میں سے ہو کر بات کر رہا ہے. ان 10 کمانڈمنٹس کی بات نہیں کر رہا، اس کلام کی بات نہیں کر رہا. میں اس کلام کی بات کر رہا ہوں جو گوشتین دل میں ڈالا گیا. وہ کون؟ خدا قدوس یسوع مسیح. چوتھی آیت. ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے. یہ نہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں یا ہم بہت پرہیزگار یا ہماری کوئی اعلیٰ کوئی جو ہمارا مقام بن گیا. نہیں نہیں نہیں، یہ خدا کا فضل ہے. یہ خدا نے اس قابل کر دیا ہے. یہ خدا کا پیار ہے کہ جب ہم گناہ ہی میں تھے، جب ہم اس کے دشمن ہی تھے، تو اس نے وہ ہماری خاطر موا اور ہمیں پاک، صاف اور راست باز بنا دیے. کہہ رہے ہماری طرف سے نہیں، خدا کی طرف سے. کیا ہے چھٹی آیت؟ جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا. نئے عہد کا خادم، پرانے عہد کا خادم نہیں. کہہ رہے نئے عہد کا خادم، یسوع کا خادم. لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے. پرانا عہد لفظوں کا، نیا عہد روح کا. یہ میں نہیں، بائبل میں لکھا ہے، آپ بھی پڑھیے. لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ رکھتی. شریعت مار ڈالتی ہے لیکن نیا عہد فضل زندہ رکھتا ہے. ساتویں عہد. اور جب موت کا وہ عہد، پرانا عہد کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ موت کا عہد. ہم نے کل پڑھا بھی پچھلے سنڈے کہ آتے بھی لانتی، جاتے بھی لانتی، تیری وائف، تیری منگیتر کسی اور سے صحبت رکھے گی، رہے گی تیرے ساتھ لیکن صحبت کسی اور سے رکھے گی. تیرے بچے لانتی، تیرا مویشی لانتی، تیرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب لانت شریعت میں. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کیا کہ اور جب موت کا وہ عہد، اس میں تو موت ہے. جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے. موت کا عہد جس کے حرف پتھروں پر. پتھر پر کیا لکھا گیا؟ کوہ سینا کے پہاڑ پر 10 کمانڈمنٹس. وہ کون سا عہد ہے؟ موت کا عہد. ساتویں آیت دوبارہ بتا رہا ہوں. جب موت کا عہد، اس موت کے عہد کو آج بھی لوگ اس پر فخر کرتے ہیں. کلام کہہ رہا ہے موت کا عہد. اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس کا جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا. ایسا اس کا جلال تھا کہ موسیٰ کا چہرہ جلال سے بھر گیا، روشنی سے بھر گیا، اور موسیٰ نے اس کو کور کر لیا کیونکہ لوگ اس کو دیکھ نہیں پاتے تھے، جب کہ وہ جلال یا وہ روشنی آہستہ 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 ختم ہوتی جا رہی تھی. وہ روشنی ختم ہوتی جا رہی تھی، گھٹتا جاتا تھا. 8ویں آیت. تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا. جب موت کے عہد کا وہ تھا کہ اس کے چہرے پہ جلال آ گیا، تو روح کا جو عہد ہے، جو مسیح کا عہد ہے، جو نیا عہد ہے، جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، جو فضل کا عہد ہے، شریعت کا عہد نہیں، نیا ٹیسٹمنٹ کتنا جلال والا ہوگا. کہہ رہے ضرور ہوگا، کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا، مجرم ٹھہراتا ہے. شریعت آپ کو مجرم ٹھہراتی ہے، پرانا اولڈ ٹیسٹمنٹ آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے. اشبیل نے جوائن کیا، ویلکم بیٹا جی، گڈ مارننگ. اولڈ ٹیسٹمنٹ آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے، آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہے، آپ کو لانتی ٹھہراتا ہے، آپ کو
بے برکتی ٹھہراتا ہے، آپ کو موت کے قریب لے جاتا ہے، لیکن نیو ٹیسٹمنٹ کیا کہتا ہے؟ آپ کو برکت دیتا ہے. کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد، نیا عہد کون سا عہد ہے؟ راست بازی کا عہد، فضل کا عہد، شریعت کا عہد نہیں، فضل کا عہد، راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا. بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بے انتہا جلال والے کے سبب سے بے جلال ٹھہرا. نیو ٹیسٹمنٹ کے سبب سے پرانا ٹیسٹمنٹ جو ہے، نئے عہد کے سبب سے پرانا عہد جو ہے وہ بے جلال ٹھہرا. اس میں کوئی جلال نہیں رہا، بے جلال. جلال والا اور بے جلال بائبل میں لکھا ہے، اس پر یقین کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی. اور میں نے تو لکھا نہیں، پاک روح کی ہدایت سے لکھا گیا کہ بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بے انتہا جلال کے سبب سے بے جلال ٹھہرا. کیونکہ جب مٹنے والی چیز جلال والی تھی تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوگی. پرانا عہد مٹنے والا، اس کا جلال مٹنے والا، اس کی برکتیں ختم ہو جانے والی، موت کی طرف لے جانے والا، لانتی ٹھہرانے والا. اس میں بھی اتنا جلال تھا کہ موسیٰ کے چہرے پر روشنی آ گئی، جبکہ وہ روشنی، وہ چمک ختم اور گھٹتی جاتی تھی. 12ویں اور 13ویں آیت نہایت غور سے سنیے گا. پس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں، اور موسیٰ کی طرح نہیں. لوگ کہتے ہیں آج ہمیں موسیٰ کی طرح ہونا چاہیے، موسیٰ کی طرح. پالوس کہہ رہا ہے میں موسیٰ کی طرح نہیں ہوں. ہم موسیٰ کی طرح نہیں، ہم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا تھا تاکہ بنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کے انجام کو نہ دیکھ سکے. اس نے، لوگ کہتے ہیں اس لیے اس نے جلا کپڑا ڈال لیا تھا کیونکہ لوگ دیکھ نہیں پا رہے تھے، اتنی روشنی تھی، اور اس لیے کپڑا ڈال لیا تھا اپنے چہرے پر کیونکہ وہ جلال، وہ روشنی ختم ہوتی جا رہی تھی، ختم ہوتی جا رہی تھی. اور لوگوں سے اس نے چھپا لیا تاکہ لوگ سوال نہ کریں کہ یہ کیسا جلال ہے، یہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ کیسی روشنی ہے، یہ تو ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ کیسی برکت ہے، یہ تو ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے بائبل میں لکھا ہوا، بائبل میں، تاکہ نہ دیکھ سکیں. 14ویں آیت، لیکن ان کے خیالات کثیف ہو گئے کیونکہ آج تک بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ آج تک. لیکن ان کے خیالات کثیف ہو گئے کیونکہ آج تک پرانے عہد نامہ کو پڑھتے وقت، شریعت کو پڑھتے وقت، پرانے عہد نامہ کو پڑھتے وقت، کیونکہ وہ گریس، میں پرانا عہد نامہ پڑھتا ہوں لیکن میں گریس کی لینس سے پڑھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ داؤد یہ بات کس زاویے سے کر رہا ہے، ابراہیم یہ بات کس وجہ سے کر رہا ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں وہ ان کے لیے کر رہا ہے اور انہی کے لیے کر رہا ہے اور اس پر اس سے عمل کرنا اور ایسا ایسا کرنا ہے. نو، وہ کس زاویے میں جا کر بات کر رہا ہے. ابراہیم نے سارا کے علاوہ اپنی لونڈی سے اس نے بچہ پیدا کیا، تو کیا ہم لونڈیاں رکھنا شروع کر دیں؟ نہیں نا. داؤد جب بزرگ ہو گیا، رات کو اس کو سردی لگتی تھی تو کہتا تھا کہ مجھے گرمی چاہیے، تو انہوں نے انگیٹھی تیز کر دی، انہوں نے کہا نہیں مجھے لڑکیاں چاہیے سونے کے لیے. داؤد کہہ رہا ہے، بائبل میں لکھا ہے، آپ نے پتہ نہیں کبھی پڑھا ہے نہیں پڑھا، اس کو لڑکی دی گی، بولا ٹین ایج چاہیے، اس کو ٹین ایج لڑکی دی گی، بولا ایک نہیں دو چاہیے، دو لڑکیاں لے کے سوتا تھا داؤد. کیا ہم لڑکیاں لے کے سونا لگ جائیں سردیوں میں؟ نہیں نا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بائبل میں جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے لیکن آپ کے لیے نہیں ہے. لہذا اولڈ ٹیسٹمنٹ کو نیو ٹیسٹمنٹ کے اوپر مت رکھا کریں. نیو ٹیسٹمنٹ جلال والا ہے، برکت والا ہے، زندگی والا ہے، موت کا نہیں بلکہ زندگی کا، فضل کا ٹیسٹمنٹ ہے. اور فضل کو اور شریعت کو دونوں کو لے کر نہیں چل سکتے. یہ ایسی ہے کہ آپ اپنے دولہے کے ساتھ بھی ہیں لیکن کسی اور سے بھی ریلیشن رکھا ہوا ہے. دولہا یسوع ہے، کسی اور سے ریلیشن نہیں رکھ سکتے، اس کو اڈلٹری بولتے ہیں. لیکن ان کے خیالات کثیف ہو گئے. آج تک پرانے عہد نامہ کو پڑھتے وقت ان کے دلوں پر کیا ہوتا ہے؟ وہی پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے. آج تک اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے وقت، 10 کمانڈمنٹس پڑھتے وقت، دیواروں پر لگاتے وقت، ان پر کچھ کوشش کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان پر سب کچھ کرتے وقت کیا ہوتا ہے؟ ان کی عقل پر، ان کی آنکھوں پر
پردہ پڑا رہتا ہے. کب تک؟ آج تک. اور کس سے اٹھے گا؟ مسیح سے اٹھے گا. اور انفارچونیٹلی انہوں نے مسیح بھی رکھا ہوا ہے اور موسیٰ بھی رکھا ہوا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ کرنا ہے تو کرنا کیا نہیں. اور وہ یہی تو فنکاری اور استادی ہے. شریعت اور فضل کو بیلنس کر. یہ فضل نہیں ہے، اڈلٹری ہے، زناکاری ہے. یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ یہی تو فنکاری ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اور ایک اور دوسری عورت کو بھی ساتھ لے کر چلتے. نہیں، یہ تو یہی بات ہے کہ کوئی عورت بولے کہ یہی تو فنکاری ہے، یہی تو خدا کا جلال ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ اور ایک بوائے فرینڈ کو بھی ساتھ لے کے چلتے. یہ تو یہ بات ہوگی. سمجھ آئی بات آپ کو؟ لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی عقل پر، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. مگر آج تک، 15ویں آیت، مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، یعنی شریعت پڑھی جاتی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے، مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دلوں پر پردہ پڑا رہتا ہے. پردہ پڑا رہتا ہے. لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا، جب کبھی وہ فضل کے بارے میں جانیں گے، گریس کے بارے میں جانیں گے، سچی اور حقیقی خوشخبری کے بارے میں جانیں گے، مسیح کے بارے میں جانیں گے. وہ جس کو جانتے ہیں شاید اس کا نام انہوں نے مسیح رکھا ہوا. جب خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا. اور خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے. جہاں کہیں خداوند کو روح ہے وہاں کیا ہے؟ آزادی ہے. آزادی ہے. آزاد ہیں آپ. آزاد. اور آج تک لوگ اس چکر میں ایک جگہ پڑھاتا تھا، وہاں پہ وہ بول رہے، پتہ نہیں کیا بات، قربانی کی کوئی گوشت کی بات ہو رہی، تو بولتا ہم تو سر ہمارے گھر میں گوشت آتا ہے، ہم تو اپنے کتوں کو بھی نہیں ڈالتے. اور اس بات پہ بڑا فخر کر رہا بچہ، اس کا نام نہیں آ رہا مجھے. شریعت میں رہتے ہوئے آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا. شیاطین کی قربانی کیا ہوتی ہے اور ابراہیمی قربانی کیا ہوتی ہے پتہ ہی نہیں لوگوں کو. موسیٰ کی شریعت جو بے جلال والی، اس کو آج گلے میں لے کر لوگ پھرتے ہیں اور خدا کا سمجھتے ہم صحیح اور درست اور اچھا کام کریں. پونم بہن نے جوائن کیا، بلیس یو بہن. آنکھوں سے شریعت کا پردہ ہٹائیں. کھلی آنکھوں سے صحیح اور غلط کی تمیز کریں. کون کس دور میں تھا، آپ کس دور میں ہیں، وہ کس زاویے سے بات کر رہا تھا، آپ کس طرح سے آپ کو یہ بات سیکھنی اور سمجھنی ہے. غور کریں اور اس بائبل کو اپنے لیے بوجھ نہیں بلکہ آزادی کا ایک پیغام سمجھیں. یہ اس بائبل کی ہر کتاب کو میں بولتا ہوں خدا ان کی طرف سے آپ کے لیے لو لیٹرز ہیں. لو لیٹرز. یہ ڈرانے دھمکانے جو لوگ بہت خدا ہولناک ہے، پھر پھینٹی لگائے گا، یہ کہ جو پچھلے سنڈے میں نے پڑھا بھی، اسی کو خدا کے خادمین کا جن کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اسی کو سیل کرتے ہیں اور پھر ان کی اپنی دکانیں چمکتی ہیں. اور آپ ڈر جاتے ہیں، خوف. کس نے گناہ نہیں کیا؟ یسوع کہتا ہے کس نے نہیں کیا؟ کون ہے نیکوکار؟ کوئی ایک بھی نہیں. کوئی ایک بھی نہیں. اس خوف میں لے کے آتے ہیں پادری لوگ، فادر لوگ، اور پھر آپ جا کے کنفیشن کرتے ہیں، فادر جی میں نے یہ گناہ کیا، فادر جی میں. پھر وہ آپ کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. آپ کو اس طرف نہیں جانا چاہ رہا میں. پادری لوگ بھی اپنے پادری جی یہ ہو گیا فلانا، روزے میں ٹھہرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس کے روزے میں ٹھہرنے سے آپ کے گناہ صاف ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے. یسوع کے صلیب پر چڑھنے سے آپ کے گناہ معاف اور صاف نہیں ہوئے. لیکن پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. پھر بھی سمجھ نہیں آتی. اور اسی طرح سے وہ ایکسپلائٹ ہوتے رہتے ہیں، دھوکہ کھاتے رہتے ہیں خدا کے خادمینوں سے. سو گاڈ آپ آزاد ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے.
اور روح آپ کے اوپر، آپ کے اندر، آپ کے درمیان ہے، اور اس نے آپ کو شریعت سے آزاد کر دیا ہوا ہے، گناہوں سے آزاد کر دیا ہوا ہے، لعنتوں سے آزاد کر دیا ہوا ہے، اس سب دھکیانوسی چیزوں سے آزاد کر دیا ہوا خدا نے آپ کو، اور ایک ابدی زندگی دی، سچی زندگی دی، اور آپ کا اور یسوع کا ملاپ ایسے اپنے ساتھ اس نے کر لیا ہوا ہے۔ سو اپنے یسوع کو، شریعت کو اپنے گلے میں ڈال کر یسوع کو چیٹ مت کریں۔ یسوع سے پیار کریں جیسے اس نے آپ سے پیار کیا اور اپنی جان تک دے دی۔ کوئی اور نہیں، صرف یسوع، جو آپ کا تھا، آپ کا ہے اور آپ کا رہے گا، اور وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کو اگلے سنڈے پھر دیکھیں گے، تھوڑا سا اور اس کو کریں گے، لمبی ہو جائے گی ورنہ بات۔ سو امید رکھتا ہوں کہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اپنا بڑا خیال رکھیے گا۔ سب لوگ ہیں ہمارے ساتھ، پونم ہیں، سنیتا ہیں، رینی ہیں ہمارے ساتھ، راجہ ہریسن ہیں، اسکال ہے، زیٹا بہن ہے، اور بھی چند لوگ، سوری سب کا میں نام نہیں لے پاتا، جو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہی ان کو میں مینشن کر دیتا ہوں۔ بڑا خیال رکھیے گا، اگلے سنڈے پھر ملتے ہیں۔ اوکے، گاڈ بلیس یو آل، لو یو آل۔